बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और इनमें सबसे पहला तो ये है कि कंटोनमेंट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले बगलें बजा रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त हो गया काम, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि उनके साथ हाथ हो गया है और पंजाब में बहुत बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून के हाथों। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूँ और उससे आपको ज़रा समझने में मदद मिलेगी कि एक्चुअली कितना मुख्तलिफ है इस मरतबा जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, और ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, कुल सीटें थीं पिछले कंटोनमेंट के इंतखाबात में जो 2015 में हुआ था 199, इस मरतबा कुल सीटें थीं 212, यानी 13 सीटों का फ़र्क है। इस मरतबा 13 सीटें ज़ायद, यानी अगर ज़ायद 13 सीटें कहें तो कम से कम 6% जो है वो ज़्यादा है, 6% ज़्यादा सीटें हैं इस मरतबा पहले से। तो 199 नशिस्तों में से नून लीग जब इक़्तिदार में थी तो उन्होंने 68 सीटें जीती थीं, 68, और अगर आप ये 6% इसमें शामिल करें तो फिर ये बन जाती हैं तकरीबन कोई 68 के अंदर आप जमा कर लें 4 सीटें और 5 सीटें और, तो ये तकरीबन PMLN ने जो सीटें जीती थीं उनको अगर आप उस तनासब के साथ देखें तो वो कम से कम उनकी कोई 72-73 सीटें इतनी PMLN की बन रही थी आज के तनासब के हिसाब से। अगर आप देखें तो PTI ने उसके मुकाबले में इस मरतबा कितनी जीती हैं, वो 63 है, यानी कम से कम 10 सीटें PTI ने कम जीती हैं मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। पिछली मरतबा PTI ने जो सीटें जीती थी वो 42 थी, अगर आप उसमें वो तनासब शामिल करें तो 44 हो जाएंगी। तो 44 के मुकाबले में PMLN ने इस मरतबा जो सीटें जीती हैं वो 59 हैं, एक कम 60। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के मुकाबले में 10 सीटें कम जीती, जबकि PMLN ने PTI के मुकाबले में, पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस मरतबा कुछ 15 सीटें ज़्यादा, बल्कि 15 से भी ज़्यादा, कुछ 18 सीटें ज़्यादा जीती, 15-16 सीटें ज़्यादा जीती PMLN ने। आज़ाद उम्मीदवार पिछली मरतबा जीते थे 55, इस मरतबा जीते हैं 52। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनके 7 उम्मीदवार पहले जीते थे और अब वो 17 के फिगर पर आकर खड़े हो गए हैं। जमात इस्लामी के पिछली मरतबा 6 जीते थे, इस मरतबा 7 जीते हैं। MQM के एक कामयाबी उनको मिली है कि उनके पिछली मरतबा 10 थे, इस मरतबा MQM के 19 नहीं, पिछली मरतबा 19 थे, इस मरतबा MQM के कम हुए, आधे हो गए, इस मरतबा वो 10 सीटें जीते हैं, पिछली मरतबा 19 जीते थे। और ANP पहले भी 2 जीती थी, आज भी 2 जीती है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इस मरतबा 2 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि फजलुर रहमान साहब फिर फारिग हो गए। किसी कंटोनमेंट में कहीं पे भी, बन्नू में कहीं पे भी जहाँ फजलुर रहमान साहब ने अपना बंदा खड़ा किया वो इलेक्शन जीतने में नाकाम रहा, फजलुर रहमान साहब तो बिल्कुल फारिग हो गए। अब मामला ये है कि PTI कहाँ से हारी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में भी जीती है, PTI सिंध में पीपल्स पार्टी के बिल्कुल मुकाबले पे आई है, 14 सीटें गालिबन आसपास ही हैं, बिल्कुल बहुत करीब हैं, दोनों ने सीटें जीती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले नंबर पे आई है, बलूचिस्तान में उनकी अच्छी कामयाबी उनको मिली है, लेकिन जो PTI का जो बेड़ा गर्क हुआ वो पंजाब के अंदर हुआ, और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN के मुकाबले में बहुत नीचे रह गई। PMLN ने पंजाब में तकरीबन स्वीप कर दिया PTI को और आधी सीटों का फ़र्क डाल दिया ऑलमोस्ट, और ये है वो ख़राबी जो PTI के साथ पंजाब में हो रही है। और यही वो डर है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते, क्योंकि कंटोनमेंट इंतखाबात इनको करवाने पड़ गए हैं। कंटोनमेंट वो एरिया है जहाँ पे PMLN को कमज़ोर करार दिया जा रहा था, और सारे ये कहते थे, क्योंकि फ़ौज के खिलाफ एक बयानिया है PMLN का और फ़ौज को गालम गलोच वाला मामला है और फ़ौज के साथ ज़रा चढ़ाई की हुई है PMLN ने। बहरहाल इस इलेक्शन में तो नहीं की उन्होंने, इस इलेक्शन में हमने वोट को इज्जत दो का नारा भी नहीं सुना, इस इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा की गुस्से वाली तकरीर भी नहीं सुनी, तो ये शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा ज़रा आगे आए थे, और ये उनकी हिकमत अमली है। ख्वाजा साद रफ़ीक को आप जितनी शाबाश दे सकें, क्योंकि PMLN वाले दे सकें, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी सीटें वहाँ पर तकरीबन जितवा दी हैं और लाहौर से सफाया कर दिया है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि वाह कैंट, जहाँ पे गुलाम सरवर साहब हैं, सरवर खान साहब, जिनके बेटे के लिए स्कैंडल है बड़ा मशहूर वहाँ पे, रिंग रोड का स्कैंडल, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं और बहुत बुरी शिकस्त उनको हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मुल्तान, उसमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। सियालकोट में भी इनको शिकस्त हुई है। तो
ओवरऑल पीएमएलएन ने आउट क्लास कर दिया पीटीआई को पंजाब में। इसके पीछे उस्मान बुज़दार साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फिर हम बात करेंगे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक कानून है और ये क्यों कानून है और इसकी वजह क्या पड़ गई है, हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत क्यों पड़ गई है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें डॉनुल्लाह खान साहब पीएमएलएन से, कमल शौदब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं सबसे पहले कमल शौदब साहब से पूछूंगा, कमल शौदब साहब बाकी तो सारा इलेक्शन आप छोड़ दें, अब यानी केपी में आप 2/3 अक्सरियत थी आपकी, आपके तमाम एमपीएज और एमएनएज कंटोनमेंट से जीत गए थे। इस मरतबा केपी के में भी आप आधी से कुछ कम पे हैं, यानी 37 में से आप 18 सीटें भी नहीं ले पाए, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अब आधे से कम हो गए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर आपके साथ क्या हो गया इतनी बुरी तरह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। आपने काफ़ी डिटेल में रोशनी डाली है इलेक्शंस पे। एक चीज़ की मुझे कमी महसूस हो रही है, वो जो वावेला उठता है ना धांधली का, और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से, वो नहीं उठा। वो हारे ही नहीं ना। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि क्यों नहीं उठा, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं उठ रहा है। हर इलेक्शन पे तो चीखो धाड़, यही हुकूमत है, यही पीटीआई है, यही वजीर आजम बैठे हुए हैं, वही फौज है और फौज की छावनियों के अंदर सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब चीखो पुकार नहीं उठ रही है, अब रोना धोना नहीं हो रहा है। तो ये इस चीज को भी जरूर डिस्कस ये एक अच्छा शुगर है, एक अच्छा पैगाम। ये अच्छा शुगर नहीं है, ये अच्छा शुगर नहीं है। ये शो करता है जो मैं और हमारी पूरी पार्टी कहती है कि मीठा मीठा हप हप और कौड़ा कौड़ा थू थू। जब ये हारते हैं तो चीखो पुकार होती है, फिर धांधली भी होती है, फिर सब कुछ गलत होता है, फिर हवाई मखलूक खलाई मखलूक सब कुछ होती है। अब तो खलाई मखलूक के छावनियों में घुस के इलेक्शन किए आपने, अब कुछ नहीं हुआ, वहां तो सबसे ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। तो ये बात इस चीज को जाहिर करती है कि ना ये हुकूमत और ना हमारी फौज इलेक्शंस पे कोई वो बीच में अपनी मैनूवरिंग नहीं करते। इनकी अपनी दाल काली है और इनका अपना ही मसला है। ये जब जीत जाएं तो सब ठीक है, चले हर चीज बड़ी अच्छी ठीक है। इसका मतलब इलेक्शन सही हुआ है। इमरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझ गया। देखिए मैं उनसे पूछूंगा, ये मैं उनसे पूछूंगा। में हमने ये सवालों के जवाब दिए। साहब ये मैं उनसे पूछूंगा, बारी है पूछने की। मैं ये उनसे पूछूंगा। ये मैं एक मिनट कमल शौदब साहब, देखें मैं आप तो नहीं तय करेंगी ना। देखें ये मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपको क्या हुआ, आपके अतवार क्यों बदल गए, ये मैं उनसे पूछूंगा। और मैं ही आपसे पूछूंगा कि पंजाब में आपके साथ बनी क्या। देखें अब तो मुझे चीखना चाहिए, मेरी पार्टी को चीखना चाहिए, क्योंकि हम तो इलेक्शन कमीशन पे भी हाथ डंडा लेके चढ़ाई करके बैठे हुए हैं, बकौल इन सब के आग लगाई हुई हमने। तो मुझे रोना चाहिए कि हमारे साथ धांधली हो गई है। ये तो हमारी हुकूमत के बीच में होते होते हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जुबान बोलता है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें इसका एनालिसिस करेगी पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो सारे देखेंगे। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जगहों पे टिकटों की तकसीम में गड़बड़ हुई जो पिछले 3 सालों से हो रही है, और ये हमारी बहुत शॉर्टकमिंग है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स जो हमारी अपनी पार्टी के होते हैं उनके बीच में और जो इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हैं एमएनएज में, शायद उस तरह की कोऑर्डिनेशन करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। और आप देखें, आपने आज़ाद उम्मीदवारों के काउंट्स बताए हैं कि वो एक बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते, और उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं, लेकिन टिकट उन्होंने नहीं मिली या नहीं ली तो उस पर आज़ाद उस पर हैसियत में जाके इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि इस पे एनालिसिस होना चाहिए। अभी कल ही तो इलेक्शन खत्म हुए, ये पूरा देखेंगे कि क्यों हुआ है, अलार्मिंग है। और नहीं, अगर पीएमएलएन इलेक्शन हार जाए, एक मिनट, अगर पीएमएलएन इलेक्शन हार जाए तो आपको 5 मिनट में पता चल जाता है क्यों आ रही है। आपकी अपनी जमात इलेक्शन हार जाए, आपको पता ही नहीं चलता 24 घंटे तक कि क्यों आ रही है वो। नहीं, बिल्कुल पता लगता है। अभी बाई इलेक्शन सियालकोट से जीती है ना, वहीं पे ही अगर 20 दिन वहीं से आप एक बाई इलेक्शन हारे भी थे। मैं देखें, मेरा सवाल सादा है कि पंजाब में एक मिनट देखें, ये कंटोनमेंट, ये छावनियां है ना, एक मिनट कंटोनमेंट छावनियां है ना। आप लोग ये कहते रहे हैं कि फौज को गाली देते हैं पीएमएलएन वाले, बदतमीजी करते हैं फौज के साथ, ये वहां से इलेक्शन जीत गए कैसे, बताएं मुझे। यानी आपने कुछ गालियों से भी ज्यादा बुरा किया है कि वहां के लोगों ने कहा कि गालियां दे दो बेशक, हमें बुरा भला कह दो बेशक, लेकिन इनसे जान छुड़ा लो। इमरान सूट तो ये करता है कि इल्जाम लगा दें फौरन के इनके साथ मिली हुई थी मशीनरी जो ये करते रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि छावनी हो या छावनी के बाहर हो, उसमें कोई लेना देना होता है, क्योंकि ये इस इलेक्शन का बड़ा फर्क मैकेनिज्म होता है।
اور اس کی ڈائنامکس بھی بڑی فرق ہے، کنٹونمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ایک چیئرمین کی جو سیٹس ہوتی ہیں. تو اس لیے یقیناً مجھے یہ جو میرا انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ میجورٹی جو پنجاب کی سیٹس ہیں وہ غلط ٹکٹس دی گئی ہیں اور آرگنائزیشنل کرائسس ہے جس میں اب مختلف اپوائنٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، چینج بھی کیا جا رہا ہے. آپ یعنی جب بھی الیکشن ہاریں گے آپ کے ٹکٹ غلط ہوں گے، نقصان اٹھایا. یعنی آپ کبھی بھی زندگی میں الیکشن ہاریں گے آپ کے ٹکٹ غلط ہوں گے. میں ہمیشہ یہی سنتا ہوں پی ٹی آئی سے. دیکھیں بہت سارے ایلیمنٹس وہ اب آپ کا فیصلہ تھا نا. میں اس طرح کی بات نہیں کرتی. نہیں میں دیکھیں میں بڑے بہادری. اچھا آپ ویسے آپ کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی ایک منٹ آپ کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی عثمان بزدار کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ عثمان بزدار کو یا ان کی گورننس کو تھوڑا سا بھی ذمہ دار سمجھتی ہیں کہ تھوڑا سا بالکل ذرا سا کہ ان کی وجہ سے شاید کوئی تھوڑا فرق پڑا ہو پنجاب میں؟ دیکھیں اگر مختلف چھاونیوں میں جا کے اگر پارٹی کے لوگ ہار رہے ہیں تو اس میں عثمان بزدار صاحب کا کتنا رول ہوگا؟ کنٹونمنٹ کا اپنا پورا میکنزم ہوتا ہے. میں کنٹونمنٹ میں پلی بڑی ہوں، میں فوجی کی بیٹی ہوں، مجھے پتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے. لیکن کنٹونمنٹ والے جو ہے نا وہ کنٹونمنٹ شہروں میں ہوتا ہے، شہر کنٹونمنٹ میں نہیں ہوتے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. میں ایک منٹ ذرا مجھے اخوندہ چٹان صاحب سے پوچھنا میں آخری آپ کو کامنٹ بتا دوں. جی کنٹونمنٹ میں جو بھی مختلف سسٹمز ہوتے ہیں نا وہ اس کی کنٹرول اور جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کو رن کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے ایک ایلیمنٹ ہو، لیکن میں پیورلی اس آرگومنٹ سے ابھی فی الحال بلیو نہیں کرتی کہ جی ٹوٹلی ہم عثمان بزدار صاحب، یہ تو بلاول کی زبان ہے. تو پھر وہاں پر وہ جو محترم کراچی کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہاں تو پیپلز پارٹی کو بالکل ہی نہیں جیتنا چاہیے. چلے میں اخوندہ چٹان صاحب سے ایک چیز ہوئی، میں ویسے تو اخوندہ چٹان صاحب کا پنجاب کی سیاست میں ایک بھی نمائندہ نہیں جیتا، حالانکہ وہ پنجاب کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن چٹان صاحب یہ جو جیت پی ایم ایل این کو ملی ہے اس میں پی ایم ایل این کو شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور عثمان بزدار کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب اس میں جو ہے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو بزدار کو کیوں بٹھایا ہے. بزدار کو اس لیے بٹھایا ہے کہ بزدار جو ہے وہ خود کچھ کرنے کا نہیں ہے. بزدار کو چلاتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے بنیگالہ سے، اور اس وجہ سے اس کو بٹھایا ہے. ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بزدار میں تو کوئی اور صلاحیت نہیں ہے. اس کا بس وہی ایک صلاحیت ہے کہ بنیگالہ سے جو بھی پیغام جاتا ہے وہ اس پہ من و عمل کرتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اب بھی بہت کافی ووٹ پڑے ہیں، ان کو تو خوشی منانا چاہیے. ان کو تو ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے جو اتنی سیٹس ان لوگوں نے نکالی ہیں. ورنہ عوام جس طرح کے مہنگائی کے دوزخ میں جل رہے ہیں، یعنی عوام جس طریقے سے بے روزگار ہو رہے ہیں، میڈیا سے بے روزگار ہو گئے، ریڈیو پاکستان سے بے روزگار ہو گئے، اسی طرح سٹیل مل سے بے روزگار ہو گئے. آج یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو 17,000 خاندانوں کو بے روزگار کیا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. جو روز بروز ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، پاکستان جس طرح کے تنہائی کا شکار ہے کہ کوئی دنیا میں ہمارا دوست نہیں رہا. کسی زمانہ تھا کہ چائنا اور امریکہ کے بدترین تعلقات، ہمارے دونوں کے ساتھ اچھی تعلقات. یار اچھے بلے ٹاپک کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، یا آپ سے اختلاف ہو جائے گا نا سر. یہاں سے آپ اتفاق والی بات پہ آئیں، آپ بتائیں کہ گورننس کے کیا ایشوز ہیں. دیکھیں عام ووٹر جب ووٹ ڈالنے نکلتا ہے نا تو وہ یہ دیکھنے نہیں نکلتا کہ ٹرمپ اور بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں. عام ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں. یہ مجھے آپ لوگوں نے بتایا تھا اور لگاتار بتایا تھا. آپ کے خیال میں یہی تو خان صاحب یہی تو خان صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام آدمی کا جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دیا ہے. عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ بجلی کا بل جمع کروائے، وہ گیس کا بل جمع کروائے. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے جو جتنے سیٹ لیے اور الحمدللہ ہم نے جو ہے اچھی خاصی ووٹ لیے، جہاں پہ ہمارے لوگ وہ ہاری بھی ہیں تو ایک دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ کینڈیڈیٹ 1 ووٹ سے ہارے ہیں، کہاں پہ 3 ووٹ سے ہارے ہیں، اور جہاں پہ ہارے ہیں وہاں پہ دوسری پوزیشن میں آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کینٹ کا ایریا ہوتا ہے اور ہمارا جو ووٹر ہے وہ دیہاتوں کا ہے. ہمارا جو ووٹر ہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، چابڑی والا ہے، ڈرائیور ہے. اس طبقے ہم کو ووٹ دیتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو تو تب پتہ چلے گا جب یہ بلدیاتی الیکشن میں آ جائیں گے. یہ تو کینٹ کا الیکشن تھا اور ان لوگوں کو امید تھا کہ ہم کافی مارجن سے جیتیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہر جگہ سے ہار گئے. پشاور سے مکمل طور پہ ان لوگوں کا صفائی ہوا ہے. پشاور سے ایک بھی سیٹ یہ لوگ نہیں جیت سکے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ان لوگوں کو کافی پروگریس ہوا ہے اور اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ یہ کینٹ ایریا ہے.
یہ چاونی ہے. یہ جب چاونی میں لوگوں کو اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے جب یہ چھاونی سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ بلدیاتی انتخابات کیسے ہوتے ہیں. جب یہ آئیں گے مزدور کے پاس, چابڑی والے کے پاس, ڈرائیور کے پاس, ریڑھی والے کے پاس, گدا گاڑی والے کے پاس, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس کے کیا حشر کرتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کیا رد عمل لوگوں کا, یہ پھر دیکھ لیں گے. یہ تو ابھی ان کو جو رد عمل آیا ہے یہ تو چاونیوں میں آیا ہے, یہ تو اور نرم قسم کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے, جو گالیاں پڑھ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں نا. ان لوگوں پہ الزام ہے کہ یہ ہائیبریڈ حکومت عوام پہ ان لوگوں نے مسلط کیا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بدنام ہیں. چلیں پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں جیت گئے. پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں وہ کیوں جیت گئے. سر آپ شہباز شریف صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا عثمان بزدار کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے لیڈرشپ, میاں محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز کو جو ہے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. حمزہ شہباز صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ تھی, اس میں ٹیم ورک تھا, سب نے اپنے جو رول جس کو دیا گیا تھا اس نے اپنا وہ رول پورا کیا اور بڑی محنت کے ساتھ کیا. اور ہم اس کے اوپر بہت عرصے سے کام کر رہے تھے, یہ کوئی بھی ریسنٹ ہم نے نہیں, کئی مہینوں سے اس کے اوپر محنت چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی تو ہم لوگ جو ہے وہ جیت گئے. اس کے علاوہ میں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا عثمان بزدار صاحب کی گڈ گورننس کو, کہ انہوں نے اتنی زبردست گڈ گورننس ہے ان کی اور اتنا زبردست گرپ ہے ان کی پنجاب کے اوپر, اور عوام ان کی جو حکمرانی کا جو طریقہ ہے اس سے اتنے خوش ہیں کہ وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں. تو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں, ابھی جیسے ایک میرے بھائی نے کہا کہ چھاونیوں بہت تیز ہیں آپ بہت تیز ہیں سر, آپ اگلا الیکشن بھی جیتنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو آپ وزیر اعظم لگا دیں بے شک 2 سال کے لیے. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں. پھر یہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ابھی پاکستان میں نہیں ہے تو یہ رزلٹ ہے. اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو ایک اور رزلٹ بھی ہوتا. تو ابھی انشاءاللہ ہمارا اپنا ایک پلان ہے جنرل الیکشن کا, اس کے اوپر ابھی سے کام شروع کیا ہے. تو اس کے علاوہ میں دھاندلی کا جو واویلا ہے اس کے اوپر آپ سر اس دفعہ دھاندلی کے لیے روئے نہیں. ایک منٹ, آپ جہاں آپ ہار جاتے ہیں وہاں دھاندلی ہو جاتی ہے. اس مرتبہ روئے نہیں, کوئی ماتم نہیں کیا, کچھ کوئی گلے شکوے نہیں, سر کیا ہو گیا؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو الیکشن کا پروسیس ہے نا اس کے اندر پولنگ ایجنٹس ہیں, اس کے اندر آپ کے جو بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نمائندے وہ ہیں, پھر آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, ایک پروسیس ہے اس کے اندر. اگر تو پری پول ریگنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الیکٹیبلز کو توڑا جاتا ہے, آپ کے خلاف میڈیا کیمپین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس دفعہ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہمارے خلاف, میڈیا کیمپین بالکل بھی نہیں ہوئی. پھر ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو صبح بھی نکالا گیا اور شام کو بھی نکالا گیا پولنگ ڈے پہ. میں خود الیکشن لڑا ہے کراچی سے, مجھے پتہ ہے اس دن کیا ہوا تھا. پھر ہمیں خالی جب ووٹ کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ پولنگ ایجنٹوں کو نہیں نکالا, بعد میں ہم نے کہا کہ فارم 45 دے دو, تو ہمیں فارم 45 بھی نہیں دیے. پھر ہم نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جو پولنگ بوتھس ہیں اس کے اوپر, ان کا ریکارڈ ہمیں دو, اس کا ہمیں جواب نہیں دیا. پھر میں نے خود کمپلین فائل کی کہ جی میرے ساتھ اس طرح مجھے مین ہینڈل کیا, کیا کہتے ہیں وہاں پہ سٹاف نے, جو سیکیورٹی کا سٹاف تھا کراچی میں. تو میں نے, لیکن آج تک کبھی کسی نے سنوائی نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے اگر ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا, جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں, اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا تو الیکشن کا رزلٹ ہم مانیں گے. لیکن اگر ہمارے ساتھ ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو نکالا جائے گا, ہمارے فارم 45 نہیں دیے جائیں گے, ہمیں دھکے دیں گے, جو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا جائے گا, سی سی ٹی وی کی فوٹیجز نہیں ہوں گی, تو پھر تو ہم ظاہر ہے ہم شور مچائیں گے. ہمارا حق ہے, ہم کیوں نہ شور مچائیں. اس ملک کا ایک ایک ووٹ جو ہے وہ قیمتی ہے اور وہ آنریبل بھی ہے, اور چاہے وہ غریب آدمی کا ووٹ ہو چاہے وہ امیر آدمی کا ووٹ ہو, برابر ہے ووٹ. اور وہ جس بندے کا جو حق ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ تو ہے. اگر کوئی بھی اس کا رائٹ جو حق اس کا چھیننے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور ہم نے آواز اٹھائی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. آج کل تو صحافیوں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, صحافی بیچارے اپنے لیے خود بھی آواز اٹھا رہے ہیں. وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی جو بھی یہ بل لے کر آ رہے ہیں صحافیوں کو اور صحافت کو دبانے کے لیے گورنمنٹ, اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے, یہ سوال بھی اٹھائیں گے. لیکن پہلے ذرا تھوڑی سی اور بات کر دیں, مجھے بریک کے بعد ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین. جی اب کمل شودر صاحب, آپ کی جماعت جو ہے وہ اب یہ ہمت دکھائے گی کہ بلدیاتی انتخاب بھی کروا دیں, باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہو جانے چاہیے. اب
عمران میں ہماری جماعت نے تو ہر جگہ ہی ہمت دکھائی ہے. آپ دیکھ لیں, اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کسی نے کچھ کہا نہیں تو ہم نے شور نہیں مچایا. وہ نہیں کہا نا. میرے خیال میں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. ان کے دور حکومت میں کبھی بھی یہ لوگ پنجاب سے بائی الیکشن نہیں ہارتے تھے, اس لیے کہ حکومتی مشینری پوری استعمال ہوتی تھی. میں نے جا کے چکوال کا الیکشن لڑا تھا, وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے ہم وہاں کنٹیسٹ کرنے کے لیے سارے جاتے تھے. تو جتنا وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے پورا پنجاب کا ریسورس لا کے ایلوکیٹ کر دیا تھا, 1 مہینے تک وہاں پر بالکل کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا تھا. تو یہ جب فری اینڈ فیئر پہ اس لیے زیادہ شور مچاتے ہیں, اس لیے ای وی ایم پہ زیادہ رولا ڈالتے ہیں. اور چٹان صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عفنان صاحب کراچی کی بڑی شکایتیں کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی کراچی میں دھاندلی بہت نظر آئی تھی ابھی بائی الیکشن میں. تو پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی ہے جس پہ ان کو لگ رہا ہے کہ بہت زبردست کام ہو گیا ہے؟ یہ گدھا گاڑی کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ گدھا گاڑی سیٹیں تو انہوں نے جیت لی زیادہ. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. نہیں میری بات سنیں نا عمران, سندھ میں گدھا گاڑیوں والے بہت خوش ہیں اس لیے کہ تمام مریض یا میتوں کو لے جانے کا کام گدھا گاڑیاں کرتی ہیں. وہاں پہ ایمبولنس نہیں ہے نا آج تک, 13 سال ہو گئے ان کے حکومت کو. اور جہاں صوبائی حکومت ورسز صوبائی حکومت پھر ہونا چاہیے نا. مراد علی شاہ صاحب کی کون سی اچیومنٹ ہے سوائے اس کے کہ پینشن کا وہ فنڈ کھا گئے, وہ فائنانس کے منسٹر بھی ہیں ان کے. نہیں, یہ دیکھیں دیکھیں ہر صوبے کا فنڈ الگ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں کارکردگی کا موازنہ ہوگا تو خیبر خیبر پختونخوا کے آپ کے وزیر اعلیٰ کا اے این پی کے ساتھ ہوگا, میں تو عثمان بزدار کا شہباز شریف کے ساتھ ہوگا. ورسز ون نہ کریں. عثمان بزدار کا اگر مراد علی شاہ اس وقت نہیں ہو سکتا نا, ہو نہیں سکتا. کمل شوذب کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا. مجھے اپنا آرگومنٹ دینے دیں, آپ جواب دے دیں. آپ جواب دیں, میں سوال نہیں ہوگا نا کہ آپ اپنی مرضی سے. نہیں میں سوال تو کر لوں گا نا. سے پرابلم ہے, سوال تو کر لوں گا نا. لیکن مجھے آپ نہیں بتائیں گے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. سوال تو کر لوں گا. میرا شہر تباہ کر دیا, اس میں پرابلم کیوں نہیں ہوگا؟ میری عرض تو سن لینا. کارکردگی نہیں عمران, آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے, اس طرح تو نہیں ہے. دیکھیں سوال تو سننا. سوال تو سننا. آپ لوگوں کو سوال سننے کی عادت نہیں ہے. مطلب نہیں ہے آپ لوگوں کو سوال سننے کی عادت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو سوال سننے کی عادت ہی نہیں ہے. میرا سوال سن لیں, وہ سنتے ہیں نا باقی لوگ. دیکھیں پی ایم ایل این بھی سوال سنتی ہے, پیپلز پارٹی بھی سنتی ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں نہیں سن رہی؟ وہ روز سنتے ہیں سوال. سوال میرا یہ ہے, میرا سوال سن لیں, میرا آرگومنٹ سن لیں. میرا آرگومنٹ سن لیں نا آپ. میرا آرگومنٹ, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقابلہ کروائیں سندھ اور پنجاب کا. سندھ کا بجٹ اور کہ لوگ اور طرح کے سندھ کا کلچر دیکھیں. عثمان بزدار کا مقابلہ ہوگا شہباز شریف سے. میں نے یہ بات نہیں کی. امیر حیدر ہوتی کا مقابلہ ہوگا, امیر حیدر ہوتی کا مقابلہ ہوگا پرویز خٹک سے, اور پرویز خٹک کا مقابلہ ہوگا محمود خان سے. یہ مقابلہ ہو سکتا ہے. اورنجز کو ایپلز کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کمپیئر. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ میری اگر ٹھنڈے دل سے بات سن لیں, اور عثمان بزدار کی جو محبت آپ کے دل میں ابل رہی ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے میری بات سن لیں. سندھ میں 13 سال سے جس کی حکومت ہے, سندھ کی پروگرس کی بات ہوگی تو مراد علی شاہ کا نام لازمی آئے گا, کیونکہ وہ سی ایم سندھ ہے. میں نے یہ بات کی. بالکل ٹھیک ہے. اور سندھ میں پینشن کا فنڈ کھایا گیا, 5 ارب کا سکیم آیا ہوا ہے, کیونکہ قلم دان فائنانس منسٹر کا بھی اس وقت مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے. اور وہ سکیم جو ہے وہ بڑے آپ کے چینلز نے اور آپ کے کولیگ اینکرز نے اس کو بریک بھی کیا ہے, وہ اخباروں میں بھی چھپ رہا ہے, کوئی جواب نہیں آ رہا. تو میں سندھ کی پرفارمنس پہ بات پوچھ رہی ہوں کہ 13 سال سے آپ کی وہاں پہ حکومت ہے, بلکہ پچھلے 50 سالوں سے حکومت ہے. سٹیل مل کی انہوں نے بات کی, اس کی ریالٹی ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہے پیچھے. آپ کے دور حکومت میں سٹیل مل بند ہو گئی تھی, محترم زرداری صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے اس کو اپنے پیپلز پارٹی کے جالوں سے بھرتی کر کے تو سٹیل مل کا, پوری پاکستان کی سٹیل مل کا بھٹا بٹھا دیا تھا. ملیر سے کل ہم جیتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے جیتے ہیں, چھاونی وہاں کے بھی ہے. تو میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ نہ وہاں پہ پانی اویلیبل ہے کراچی میں, نہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں اویلیبل ہیں. وہاں کا بزنس مین رو رہا ہے. 450 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا انہوں نے ابھی 10 دن جس وقت بند کیا ہوا تھا. اس کے باوجود اگر یہ وفاق پہ بیٹھ کے تبرہ پڑیں گے تو سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو خود حکومت میں, آپ کی کیا پروگرس ہے, 13 سالوں میں آپ نے کیا کیا. بلاول صاحب سندھ چھوڑ کے تو پنجاب کا دورہ کر کے گئے, اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ پنجاب میں ایک سیٹ بھی کیسے نہیں جیت کے گئے. وہ تو پوری پنجاب کی حکومت گرا کے اپنی حکومت کھڑی کرنے کے دعوے کر رہے ہیں محترم بلاول صاحب. وہ پچھلے جب سے پی ڈی ایم میں ان کی لڑائی پڑی ہے, وہ کتنے عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کو گرا دیں اور پھر ہم یہاں نئی حکومت بنائیں گے.
جو کنٹونمنٹ بورڈ کی ایک سیٹ نہیں جیت سکے وہ پنجاب میں حکومت بنانے چلے. میرا یہ صرف آرگومنٹ تھا. میں کسی دو سی ایمز کی آپس میں پرفارمنس اس وقت نہیں کر رہی ہوں, میں ان کی اپنی پرفارمنس انہی سے ہی جج کر رہی ہوں. جی اگلا سوال آپ نے جو پوچھا تھا, جی آپ دیں جواب جلدی سے دیں. وہ ریپیٹ کر دیجئے. میں پھر چلیں میں اس پہ بعد میں آتا ہوں, کافی لمبا. خونزاد چٹان صاحب آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں وائپ آؤٹ سر, بالکل ہی فارغ سر, کچھ بھی نہیں, پلے ہی کچھ نہیں. دیکھیے جی پنجاب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, یہ جو چھاونیاں ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت کم ووٹ ملتا ہے. ہمارے ووٹر کہاں پہ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. نہ کریں سر. آپ کے کتنے کونسلر جیتے ہیں ماضی میں, آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پرانے ادوار میں 90s میں آپ کے کتنے کونسلر پنجاب کے کنٹونمنٹ سے جیتتے تھے؟ مجھے تو 2-3 کے نام بھی یاد ہیں. میرے علاقے سے کنٹونمنٹ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کا بندہ جیتتا تھا. پی ایم ایل این والے تو بیچارے رگڑا کھا کے تھک گئے تھے. وہ اس کا نام تھا غلام سرور قصوری, وہ ہارتا ہی نہیں تھا. میں نے یہ پچھلے الیکشن جو ہوئی ہے اس کے بارے میں کہہ دیا. یعنی اب آپ لوگوں نے آ کے ختم کیا نا پنجاب سے. کنول شہزاد صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ 4 صوبوں کا ریکارڈ اٹھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کراچی اور سندھ صوبے میں کوئی شہد اور دودھ کے نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن الحمدللہ اگر آپ پنجاب کے اور اپنے کے پی کے 8 سال کا ریکارڈ اٹھا دے اور سندھ صوبے کا ریکارڈ اٹھا دے تو میں نے پنجاب کا جواب دیا, آپ سندھ کا جواب دیں. یار آپ تھوڑی میں نے پنجاب کا جواب دیا نا عمران, آپ ان سے سندھ کا جواب لیں. 2 منٹ کے لیے خاموش. چلیں سندھ کا جواب بھی دے دیں سر. آپ کے سکینڈل آج کل بہت آ رہے ہیں سندھ کے. سندھ کے بڑے آج کل سکینڈل آ رہے ہیں سر. بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی بات وہ باری باری جواب دے دیں. آپ باری باری جواب دے دینا, باری باری جواب دے دیں. اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بات نہیں کر سکیں گے. نہیں آپ بات کریں. خونزاد چٹان صاحب آپ کر لینا بات یار, دونوں چیزوں میں بات کریں. یہ بھی بتائیں آپ اور سندھ کا بھی بتائیں, آپ دونوں بتائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, وہاں پہ جتنا کام ہوا ہے وہ 4 صوبوں میں نہیں ہوا ہے. اچھا, اگر آپ 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کا کریں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مراد علی شاہ کے پرفارمنس سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھے ہیں. آپ نے اسکیم کے بات کی تو پہلے تو آپ لوگوں نے ہم پہ جو الزامات لگائے تھے, جو پاپڑ والا, جو لانچوں میں ڈالرز پڑے تھے, مجھے بتائے اس کا آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اور اپنے بھی جواب دے دیں. سر وہ چل رہا ہے کہ اس پہ نہ آرگومنٹ کریں. وہ پاپڑ والا وہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. پاپڑ والا آج بھی, وہ پاپڑ والا, وہ ریڑی والا, وہ سارے آج بھی مزدور ایگزسٹ کرتے ہیں. بلکہ ایک مردہ آدمی ہے, اس کے اکاؤنٹ سے ہی پیسے نکلیں. دیکھیے سر یہ پیسے سندھ کے, سر دیکھیے میری عرض سنیں, یہ پیسے سندھ کے لوگوں کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہیں نا سر. اور اس کی بینیفیشری ایک ایسی کمپنی ہے جس کمپنی کے لوگ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ دن رات رہتے ہیں, ان کے بہت قریب رہتے ہیں. میں اومنی گروپ کی بات کر رہا ہوں. قریب رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں, لیکن اگر کرپشن تو ہوئی نا اس صوبے میں. نہیں زرداری صاحب ہو سکتا ہے نا ملوث ہوں, سنیے نا, زرداری صاحب ہو سکتا ہے ملوث نہ ہو. سنیے نا, اگر زرداری صاحب اس میں ملوث ہے تو زرداری صاحب باغا تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. زرداری صاحب تو ایئر ایمبولنس میں بھی آ کے عدالت کے سامنے پیش ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے گیلانی صاحب جو 3 سال ان کا بیٹا غائب تھا اور گھر آ گیا تو پہلے وہ جا کے نیب عدالت میں پیش ہوا, اس کے بعد جا کے اپنے بیٹے سے ملا. تو ہم باغی ہوئی تو نہیں ہے. تو ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ 3 سالوں میں جو الزامات ان لوگوں نے ہم پہ لگائے تھے کہ بھائی یہ کنٹینر جو ڈالر سے بھرا ہوا پڑا ہے اور پکڑا گیا ہے یہ زرداری کا ہے, وہ کہاں پہ گئے آپ لوگوں کے وہ یار. یہ پھر کہیں گے کہ میں عثمان بزدار کا دشمن ہوں. اب عثمان بزدار کو بلایا تھا لاہور نیب نے اور وہ پیشی ہوئی تھی کہ شراب کا لائسنس کیسے دیا. عثمان بزدار کو ٹائم دیا کہ جولائی کی فلاں تاریخ کو آ کے جواب جمع کروانا. وہ جولائی وہ والے سال والی بھی گزر گئی, اگلے سال والی بھی گزر گئی, وہ اب تک نہیں آیا واپس. ان کے لیے احتساب کچھ اور ہے, آپ کے لیے کچھ اور ہے. خان صاحب اس طرح ہیلی کاپٹر کا بھی ایک کیس پڑا ہے, اس طرح مالم جبا کا بھی ایک کیس پڑا ہے, اس طرح کہ ان لوگوں نے انکوائری کیا تھا چینی میں, وہ چینی کا کیس بھی پڑا ہے, اس طرح ان لوگوں نے انکوائری کیا تھا یہ رنگ روڈ پہ, وہ رنگ روڈ کا کیس بھی پڑا ہے, اس طرح کہ انہوں نے کتنے پارٹی فنڈنگ کا ان کا کیس ہے. تو اگر آپ ایک دوسروں کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی طرف جو 3 انگلیاں موڑتے ہیں, پھر آپ لوگوں نے بھی اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے کہ علیم آبادی کے ایک چرخہ مشین سے 162 ارب اثاثے کیسے بن گئی, یہ بھی آپ لوگوں کو پھر جواب دینا پڑے گا. لیکن جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے تو الحمدللہ سندھ کی جو کارکردگی ہے, سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور آپ بات کرتے ہیں کراچی کی, سندھ صوبے کے بھی نہیں,
تو آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کراچی میں آپ کے 13 MNAs ہیں, آپ کے 24 MNAs ہیں. مجھے بتائیں کراچی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک منٹ دونوں رکے بتائیں آپ میں نے افراد کراچی خان کے لیے آپ کے خان صاحب آپ وزیر سندھ میں اعظم رہتے نے ہیں, جو دعوی کی تھی, خان صاحب جو کراچی کے ساتھ وعدہ کیا تھا, اس کا کیا ہوا؟ اس میں خان اب صاحب تک کون سا آپ لوگوں نے اچھا فنڈ جاری چلے ایک کیا؟ منٹ ہے, خان صاحب آپ سندھ میں رہتے ہیں, کیا واقعی سندھ سارے صوبوں سے آگے جا رہا ہے؟ پچھلے 13 سال سے زبردست کام کر رہا ہے سر. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمام صوبوں سے آگے جا رہا ہے, یہ درست بات تو نہیں ہوگی. اب اس کے اوپر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہاں پہ کیا مسائل ہے, مگر کراچی کی حد تک میں ضرور یہ کہوں گا کہ پانی کا بہت سخت مسئلہ ہے. جو روڈز ہیں وہ صفائی کا بھی ہے, نہیں بنی ہوئی, جو سیوریج کا سسٹم سارا تباہ و برباد ہے, صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, وہ یونیورسٹی روڈ انہوں نے بنا دی, اس سے بڑا فائدہ ہو گیا شہر کو, انڈر پاسز فلائی اوورز بھی کچھ بنائے, لیکن بہت سارا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. اور اگر پیپل پارٹی اپنی ایفرٹ لگائے تو ریسورسز ان کے پاس ہیں. یہ لوگ جو ہے کراچی کو ہی ٹھیک کر لیں, کراچی جو ہے اس سے یہ ٹیکس اپنا ریونیو جنریشن بہت بہتر کر سکتی ہے سندھ گورنمنٹ بھی. تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا یہ کریں تو میں اس کے اوپر ضرور یہ کہتے ہیں مطلب کہ کام بہت سارا ہونے والا ہے. اب جہاں تک بات رہے گی یہ 13 سال کی ان کی پرفارمنس کا, تو جو KPK میں 8 سال میں ہوا ہے پچھلے, یا 8 سال سے بھی اب زیادہ ہو گئے, اس کے بارے میں جو BRT وہاں پہ بنی پشاور کی 103 ارب روپے کی, جو 3 BRT سے زیادہ مہنگی ہے, اس کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اور اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے وہ تو وفاقی حکومت کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے, جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہی جو ستیہ ناش ہوا ہے, وہ تو اس کو تو مطلب کیا کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک پورا ایک علیحدہ جو ہے وہ پروگرام ہو سکتا ہے. میں ایک بات اور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کے پروگرام کے شروع میں صدر صاحب کی آپ نے ایک کلپ چلائی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹاک مارکیٹ ہماری بہت زبردست ہو گئی ہے. ہمیں ابھی ریسنٹلی ایک MSCI ہے, مورگن اسٹینلے کا, دنیا کی جو ایک بہت بڑی ٹاپ ریٹڈ ایجنسی ہے, جو اس نے پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹ سے, جو 2017 میں پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ میں گیا تھا, ادھر سے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے فرنٹیئر مارکیٹس کے لیے. اور ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن اس وقت شاید $100 بلین کے قریب تھی, اب اس وقت کوئی $60 بلین کے قریب ہے. تو کچھ $40 بلین مارکیٹ کیپٹلائزیشن, یعنی کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ ڈالر ٹرمز میں کتنا اسٹاک ٹریڈ ہوتا ہے, وہ ہماری کم ہو گئی ہے. تو یہ اگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون لوگ ان کو تقریریں لکھ کے دیتے ہیں, مطلب ابھی ہوا ہے, یہ چند دن پرانی بات ہے, اور وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس, جو اچھی پرفارمنس میں چیزیں گنوا رہے ہیں ان میں یہ بھی ہے. حالانکہ یہ تو خلاف جائے گی بات, تقریریں سب کو ہی غلط لکھ کے دی جاتی ہیں. تو میاں صاحب کو بھی کسی نے لکھ دیا تھا کہ پھر میں کہ یہ ہیں وہ ذرائع جو جس سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے. یہ تقریریں لکھنے والا بندہ پکڑے ہیں آپ لوگ, یہ سب کو غلط لکھ کے دیتے ہیں. میں وہ چلے وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے. اس کے علاوہ میں دیکھیں, آپ نے اس کے اوپر یہ بھی بات ہوئی کہ جی ہمارا بیانیہ فوج کے خلاف ہے. ہمارا بیانیہ فوج کے خلاف کبھی بھی نہیں رہا. ہمارا بیانیہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو فوج کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ادارے کو نہ کبھی پہلے ٹارگٹ کیا ہے, نہ ہمارا کبھی کوئی آئندہ ہمارا ایسا پلان ہے. اچھا سر, آج کل تو ہم ٹارگٹ ہو رہے ہیں. میں عفنان اللہ خان صاحب بھائی ہیں, چلیں فوجی آپ کے بھائی ہیں, جرنلسٹ آپ کو کیسے لگتے ہیں سر آج کل؟ صحافیوں پہ آپ لوگوں نے بھی بڑے پیمرا کے آپ لوگوں نے بڑے ٹکا کے پیمرا کے نوٹس بھیجے تھے ہمیں, بڑے نوٹس آپ نے بھیجے تھے, درجنوں نوٹس تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب ہو رہا ہے, اس پہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے اور کیوں ہے؟ ہمارے بڑے معصومانہ نوٹسز ہوتے تھے جس کے اوپر آپ آگے سے اس کو لفٹ بھی نہیں کراتے تھے. نہیں سر, پیشیاں ہوتی تھیں. اس حکومت نے جو میڈیا کا حشر, نہیں میں کہہ رہا ہوں اس حکومت نے جو میڈیا کا حشر کیا ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لوگ جو ان امپلائڈ ہوئے ہیں, جن لوگوں کی تنخواہیں, میں تو میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان لوگوں کا حشر نکلا ہے, وہ روتے ہیں بیچارے کہ یہ کیسا وقت آ گیا. اس کے بعد ایک تو یہ والا کام کرنے کے علاوہ, یہ والا میڈیا کا کام کرنے کے علاوہ اب وہ کر رہے ہیں کہ PMDA بنا کے 10 کروڑ روپے فائن انڈیویجول کے اوپر اور 25 کروڑ روپے فائن ادارے کے اوپر. یعنی کہ آپ نے حکومت کی لائن ٹو نہیں کی, آپ کا پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا. لیکن اب 25 کروڑ روپے کس کی ہمت ہے دینے کی, کس کے اندر اتنی شکت؟ انڈیویجول تو 10 کروڑ روپے وہ بھی گیا. تو یہ اس قسم کے ڈریکونین لاز لا کے پاکستان کے اندر پہلے انہوں نے اکانومی کا جنازہ نکالا, جوڈیشری کا جنازہ نکالا, اب یہ میڈیا کا جو آخری کیل ٹھوکنے والی انہوں نے حرکت کر دی ہے. آج جب میں گیا ہوں ادھر جوائنٹ سیشن کے اندر, تو یہ بھی ہماری کبھی عامر بھی رہے ہیں, مارشل لاء بھی رہے, کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جو گیلری ہے, میڈیا گیلری کبھی بند نہیں ہوئی آج تک. دیکھیں میڈیا کا الاؤ ہوتا ہے کہ وہ آئیں اپنا جو برے سے برے دور میں میڈیا ادھر پہنچ جاتا تھا, برے سے برے دور میں بھی
پہنچتا تھا. آج آپ یقین کریں جو لفٹ والا اب ہم انٹر ہوتے ہیں ادھر سارا میڈیا بیٹھا ہوا تھا زمین کے اوپر. میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ادارے ہمدردی کرنے کے لیے کہ یہ بہت ظلم ہے. لیکن یہ عجیب حکومت ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو ان کے سے کوئی اختلاف کرتا ہے اس سے لڑ پڑتے ہیں. آپ وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ میڈیا ہو, وہ جوڈیشری ہو, وہ اپوزیشن ہو, وہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ایکسپرٹ ہو, یہ اس کی کریڈیبلٹی کو جو ہے کوشچن کرتے ہیں, اس کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. تو آج ایک مطلب کہ ایک ڈارک ڈے ہے ہماری ہسٹری کا کہ جو میڈیا کی گیلری ہے وہ خالی تھی آج. اب آپ مجھے بتائیں نا, وہاں پہ ساری دنیا کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے صدر صاحب تقریر کر رہے ہیں, نیچے میڈیا کے لوگ ہی نہیں ہیں. کیا آپ نے پیغام دیا کہ ہمارے ملک میں فری میڈیا ہے؟ اس کا مطلب سر پی ٹی وی رپورٹ کرے گا, پی ٹی وی رپورٹ کرے گا, پی ٹی وی. میں ایک بریک لینی پڑے گی. نہیں, پی ٹی وی رپورٹ سرکاری ٹی وی ہے نا, سرکاری ٹی وی ہے نا, وہ رپورٹ کرے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر خونزادہ چٹان صاحب, اور فائنلی اس معاملے میں ہم حکومت کا موقف ضرور لیں گے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی خونزادہ چٹان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں جی میڈیا کے بارے میں اور اس قانون کے بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یا ہونا بھی ہے, یا کیا ہے یہ؟ دیکھیے جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو اپنا جو انجام ہے وہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے صرف 2 طریقے اختیار کیا ہے. ایک وہ ڈبہ جو انہوں نے بنایا ہے کہ جو کبھی ایک منسٹر اٹھا کے کہیں لے جاتا ہے اور کبھی دوسرے منسٹر اٹھا کے کہیں لے جاتا ہے. تو ایک وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے ان کے آسرے پہ ہے, اور دوسرا یہ کہ میڈیا کو جو ہے اس کے لیے ایک نیب بناؤ, اور میڈیا کو پابند تو پہلے سے ہے لیکن اس کو غلام میڈیا بناؤ, اور اس کو اس طریقے سے بناؤ کہ ہماری جو جھوٹ کے پلندے ہیں, ہم جو غلط فگرز پیش کرتے ہیں, جس طرح پچھلی بار یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, اور باہر سے لوگ آ کے یہاں مزدوری کریں گے, کہ ہم ایک بار پھر اس طرح کے بے سر و پایا جھوٹ بولیں گے, زمینی حقائق سے ہٹ کے دعوے کریں گے کہ ہم نے تو اس ملک میں شہد اور دودھ کے نہریں بہائے ہیں, اور اس طرح کا میڈیا ہو کہ وہ لوگوں کو باور کروائے, اور سوشل میڈیا بھی ایسا ہو, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا بھی ایسا ہو کہ وہ کہے کہ بھائی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں اور ملک میں دودھ اور شہد کے نہریں بہہ رہی ہیں. لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے جب تک اس ملک کی غریب عوام, کیونکہ اگر ملک ترقی کے راستے پہ جاتے ہیں تو اس کا اثر عام آدمی پہ پڑ جاتا ہے. جب تک غریب عوام یہ مہنگائی کے دوزخ میں جل رہے ہیں تو چاہے یہ میڈیا کو اپنا تابعدار بنا لے, چاہے یہ ڈبہ بنا لے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ تو اس کے خامخیالی ہے کہ ضیاء الحق نے جو کام نہیں کر سکے, مشرف جو کام نہیں کر سکے, مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے یہ کوشش کیا ہے, یہ کام بھی اس کا ہونے کا نہیں ہے. ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, پارلیمان کے اندر بھی کھڑے ہیں, سڑکوں پہ بھی کھڑے ہیں, اور عدالتوں کو بھی جانا پڑا تو ہم میڈیا کے لیے کے ساتھ جائیں گے. میڈیا پہ پابندی نہ اپوزیشن کو تسلیم ہے, نہ پاکستان کے عوام کو تسلیم ہے, اور نہ باہر دنیا کو تسلیم ہے. صرف ان کو یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے اس چیز سے, انہوں نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ کچھ عرصے کے لیے ہٹا دیں گے مہنگائی سے. یہ پیٹرول جو مہنگا ہو رہا ہے, جو گیس کی بلیں پڑ رہے ہیں, جو لوگوں کو بجلی کی بل میں زیادہ پیسے آ رہے ہیں, ان سے تھوڑے عرصے کے لیے توجہ ہٹ جائیں گے. لیکن ان کے جو مضمون مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے. پہلے بار تو یہ کہ یہ کر نہیں سکتے, اگر کر بھی لے تو پھر بھی عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک عوام مہنگائی کی یہ دوزخ میں جل رہے ہیں, جب تک بزدار جیسے لوگوں کو عوام کے سروں پہ بٹھائے ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ میڈیا جتنا بھی کوشش کرے صحافی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. کمل شودھو صاحب, یہ کیا سوجی آپ کو, ایسی ضرورت کیا تھی؟ دنیا میں اس طرح کی چیزیں پریکٹس نہیں ہوتی. وہاں پہ تو ڈیفیمیشن لاز ہیں اور سول کورٹس ہیں. لوگ وہاں چلے جاتے ہیں کہ جھوٹی خبر اس نے دی ہے, جرمانہ ہو جاتا ہے, آپ اس کو بہتر کر سکتے تھے. لوئر کورٹس کے اندر آپ بہتری لا سکتے تھے. عدالت جب کسی کو سزا دیتی ہے تو حکومتوں کے اوپر ایلیگیشن نہیں آتا, لیکن حکومت کے بنائے ہوئے اسپیشل قوانین یا اسپیشل ٹریبیونلز یا اسپیشل ادارے جب وہ کسی کو سزا دیتے ہیں تو پھر انگلی اٹھتی ہے. اب آپ تو اب سمجھ جانا چاہیے, 3 سال ہو گئے, یہ کیا سوچیے آپ لوگوں کو؟
اچھا عمران اگر مجھے اجازت دیں تو یہ دونوں نے جو اتنی لمبی لمبی تقریریں کی ہیں میں مختصر ان کا جواب دے دوں جی لمبے لمبی تقریروں کے ٹائم نہیں ہے نا, آپ جو سوال پوچھے اس کا جواب دے دیں. آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھا جاتے تو آپ لوگ جاتے اچھا چلے ان کو دونوں باتیں کرنے دیں خاتون بات تو کرنے دیں. آپ چٹان صاحب جی آپ پہلے جواب دے دیں نا, وہ جواب ضرور دیں گے ان سے. آپ ایک منٹ ٹھہرے میں ہمیں تو احترام کرنا نا آپ کا. آپ صرف 1 منٹ کے لیے پرانی بات کا جواب دے دیں, پھر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز. دیکھیں میں عفنان صاحب کو صرف یاد کراؤں گی, بہت چھوٹے ہوں گے جس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ ڈنڈے سوٹے لے کے اٹیک کیا, اور ابھی تو آپ ہوش و حواس میں ہوں گے جب مریم بی بی نے پتھروں کے ساتھ جا کے مار پتھر بندے زخمی کر دیے ادھر. اس کے بعد جوڈیشری کی آپ بات کر رہے ہیں, کیوں نکالا مجھے, میں 5 سپریم کورٹ کے ججز نے ایک جنبش قلم سے میاں صاحب کو نکال باہر کیا تھا. پوری جی ٹی روڈ پہ وہ روتے ہوئے گئے تھے اور روتے روتے ہی وہ لندن چلے گئے, آج تک رو رہے ہیں. ہوائی مخلوق, خلائی مخلوق جس فوج کو کہتے ہیں وہ آئینی ادارہ ہے, پاکستان کا اسٹیٹ کا پلر ہے, ہر جگہ جا کے شور مچاتے ہو. توجہ ہٹانے کے لیے سب سے اچھا فورم اور وہ جو سٹیج سجایا تھا 11 جماعتوں کی جو فروٹ چارٹ تھی اس کا نام تھا پی ڈی ایم, جس کے باوجود بھی نہ کشمیر میں آپ الیکشن جیت سکے, نہ گلگت بلتستان میں الیکشن جیت سکے, اور نہ ہی آپ ابھی بھی بلوچستان میں فارغ ہیں اور پنجاب میں بھی فارغ ہیں. تو یہ اداروں پہ اٹیک کرنے کا کام آپ کا. ہاں ڈسکا میں جب تک الیکشن کمشنر نے دوبارہ الیکشن کی بات نہیں کی تھی, ڈسکا میں الیکشن کمیشن کے اوپر پورا ٹرینڈ چلایا تھا, اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ٹویٹر پہ بھی نظر آئے گا. ہاں جی پہلے یہ خلاف ہو گئے تھے, پھر آنکھ کا تارا بن گیا تھا, ایک دم ایسے ہی ہوا تھا. ہاں جی الیکشن کمیشن کے سامنے مولانا اور مریم بی بی نے اکٹھے آ کے 3000 لوگ لا کے ابھی پروٹیسٹ بھی کیا تھا 2 مہینے پہلے. تو اداروں کی باتیں ہمیں آپ بتائیں, برا بھلا نہیں کہا. اب میرا ذرا میڈیا والا کیا سوچا آپ کو میڈیا والے معاملے میں, کی بات پہ آ رہی ہوں, 1 منٹ دیں مجھے. میڈیا والے سوال کا جواب دے دیں. باتیں کر رہے ہیں, میڈیا کے ساتھ ضرور کھڑے ہو. عزیز میمن کے بھائی حافظ عبد الرحمان صاحب ہمارے پاس انفارمیشن براڈ کاسٹنگ میں بہت روتے ہوئے آئے ہیں. آپ کی دور حکومت میں آپ لوگوں کی زیر نگرانی اس شخص کے ساتھ ابھی تک انصاف نہیں ہو رہا, اور وہ ادھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوری رپورٹ لے کر آیا ہے جس کو آگے آپ لوگ پروسیڈ نہیں کرنے دے رہے. قصور اس بیچارے عزیز میمن کا یہ تھا, آپ کی جو فیلڈ جمہوریت اور 3 مارچ وہ جو مارچ فیلڈ تھی وہ رپورٹ کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ مجھے جان کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے فکر. نہیں یہ اچھا چلے, عزیز میمن کا قتل ایک جرم ہے, یہ کیس ہمارے وہ پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا کسی نئی سوچ کی. یہ آپ کو کیا سوچا, یہ بتا دیں کوئکلی. مجھے پوچھ رہی ہے جی کوئکلی بتا دیں کیا سوچا آپ کو, کیا کیا آپ نے میڈیا کا, یہ کیوں بنا رہے ہیں چیزیں. یہ ابھی فی الحال تو میں آپ کو بتا دوں, میرے دونوں بھائی جو بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ پڑھا, اس کے اوپر پڑھ لیں کیا لکھا ہے, ملا ہی نہیں ہمیں. جسٹ اے پرپوزل دیں, یہ پرپوزل ہے صرف, ابھی پرپوزل ہے. یہ ڈرافٹ بنایا تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں, جو سرکولیٹ کیا ہے وہ ماشاءاللہ نون لیگ کے دور حکومت میں ہے. اس کے بارے میں جتنی باتیں یہ پھیلا رہے ہیں نا, یہ سراسر جھوٹ ہے. ان کی اپنی جو ہماری انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں محترم جاوید لطیف صاحب, انہوں نے اس پروپوزل کی ڈسکشن کے بعد, اس کی پوری بریفنگ کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس پہ سب کمیٹی نوٹیفائی کی ہے, جس کو چیئر کری ہے مریم اورنگزیب, جس کی ممبر میں اور نفیسہ شاہ صاحب. اچھا ٹھیک ہے, اس لیے ایکسیپٹ کی کیونکہ یہ ڈیبیٹیبل ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ابھی پرپوزل فائنل نہیں, قبل از وقت ہے یہ چیزیں. چلے پھر کل بات کرتے ہیں اس کے اوپر, اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.